अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब बच्चे की उम्र 17 साल से 20 साल की हो जाती है, उस वक्त वो काफ़ी मैच्योर हो जाता है, उसका फ्रेंड सर्कल बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसकी लाइफ स्टाइल बदल जाती है। इस उम्र में बच्चे को कौन सा इल्म देना चाहिए, आइए हम आपको बताते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 17 से 20 साल की उम्र में हम क्या सीखें। तो 17 साल से 20 साल की उम्र में जो सबसे पहले सीखना ज़रूरी है वो है हलाल कमाई के उसूल। क्योंकि इस उम्र में आम तौर पर बहुत से लोग कमाना शुरू कर देते हैं या नहीं भी कमाते हैं, लेकिन 20 साल के बाद से उनकी फ़िक्र होती है कि अब कमाना है। तो हमें उसूल का मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला उसूल है हलाल कमाई के उसूल, यानी हलाल किस तरह कमाया जाए। तो कमाई की जगह ईमानदार रहना। जी हाँ, ऐसा ना हो कि रिश्वत ले या कुछ ऐसे काम अंजाम दे जिससे हमारी सैलरी या हमारी कमाई एक नाजायज़ काम की तरफ चले जाए। यानी कमाना है तो सिर्फ ईमानदारी के साथ ही कमाना है, धोखे और फ्रॉड से पूरी तरह बचना है, वक्त पर काम को मुकम्मल करना है। ऐसा नहीं कि हम जिम्मेदारी ले लें कि 1 महीने में कर देंगे और 1 साल तक हम उसके नहीं कर रहे हैं, या 1 हफ्ते का टाइम लिया पूरे महीने तक नहीं करने, बल्कि काम जो करके देना है वो वक्त पर मुकम्मल करके देना है। और जब भी करना है तो जिम्मेदारी के तौर पर करना है, और सूद से बचते हुए हलाल कमाई की तरफ जाना है। बहुत से लोग की सोच होती जब तक कि हम सूद का कारोबार नहीं करेंगे या हम सूद नहीं लेंगे तब तक कि हमारा हाल ये होगा कि हम हलाल नहीं कमा सकते। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि सूद से बचते हुए हलाल कमाना है। इसी तरह कंपनी में भी इस्लामी उसूल पर बरकरार रहना है। ऐसा नहीं है कि हम घर में कुछ और है, मुआशरे में कुछ और ऑफिस में कुछ और है, नहीं, बल्कि ऑफिस वगैरह में भी इस्लामिक उसूल पर ही रहना है और कहीं और नहीं जाना है। और किसी के साथ जब पेश आना है तो अखलाक व मोहब्बत के साथ पेश आना है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो आती है वो है ज़कात का पूरा हिसाब लगाने का तरीका। यानी हमें मुकम्मल तौर पर हिसाब लगाने आना चाहिए। जैसे सोने चांदी का निसाब, इसे हम मालूम कर लें। नकद पैसे हों, बचत जो हमारे पास बचत हो, यानी कहीं सेविंग में मौजूद हो या बिजनेस स्टॉक हो। इसी तरीके से जो भी चीज़ें निकलती हों ज़कात के लिए हमें पूरा हिसाब लगाना ज़रूरी है। सालाना हिसाब लगा ले ताकि हम भूलें ना, उसे नोट कर लें और उसी के एतबार से हम हिसाब लगाएं मुकम्मल सही तौर पर। अगर हम नहीं लगा पा रहे हैं तो हम किसी उलमा किराम के पास, किसी आलिम के पास या उलमा किराम के पास जाएं और वहाँ पर पूरा तरीका सीखें और पूरे पैसों के, सोने के, चांदी जितने भी पैसे हो रहे हैं सबका सही तौर पर हिसाब लगाकर ज़कात अदा करें। ये हमें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सही तौर पर हिसाब में लगाएंगे और हम सही तौर से ज़कात अदा नहीं करेंगे तो हम गुनहगार होंगे। तो हमें ये मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ आती है उम्रा। यह हमें मालूम होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, इससे कंप्लीट गाइड्स हमें होना चाहिए। यानी हमें पूरा मुकम्मल तरीका मालूम होना चाहिए। जैसे कि एहराम पहनने कैसे, मक्के में जब दाखिल हो तो उसका तरीका क्या होता है, जब तवाफ़ करने जाए तो तवाफ़ किस तरह किया जाता है, जब बाल मुंडवाए जाए तो उसके तरीके क्या होते हैं, सफ़र की तैयारी क्या है, दुआएं कौन सी पढ़ी जाती है, वो सब हमें याद होना ज़रूरी है। ये उम्रा के लिए, यानी उम्रा का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप हमें मालूम होना चाहिए। ये तीसरी चीज़ है। चौथी चीज़ ये है कि हज का तरीका स्टेप बाय स्टेप मालूम हो, उसकी पूरी तफसील मालूम हो। जैसे अरफात में वकूफ़ करना, मिना में रहना, मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना, जुमरात पर रमी करना, रमी का सही तरीका, यानी जब हम कंकरी मारेंगे तो किस तरीके से हम मारेंगे वो पूरा तरीका मालूम होना चाहिए। इस सफ़र की हिकमत क्या, वो हिकमतें हमारे जहन में होनी चाहिए। सेहत का ख्याल, जैसे कि हम जा रहे गर्मी के मौसम में जा रहे, किस मौसम में जा रहे हैं, तो अच्छे से जांच करवा ले, दवाएं ले लें। ऐसा ना हो कि हमारी तबीयत की वजह से इन अहकामात में कोई कमी आए। तो इसलिए हमें पूरा मुकम्मल तरीका, हर चीज़ सेहत के साथ, हिकमत के साथ और इनके तरीक़ों के साथ आना चाहिए। पांचवी चीज़ है शादी के बुनियादी उसूल। क्योंकि इस उम्र में इंसान जो 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का हो, एक शादी की उम्र को पहुंच जाता है। तो ऐसी सूरत में हमें शादी का मुकम्मल तरीका मालूम होना चाहिए।
جیسے کہ میاں بیوی کا حق کیا ہوتا ہے، اخلاق کیا ہے، دین کیا ہے، ان کی عادتیں کون سی ہے، یہ سب معلوم ہونا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان سب کو ہم چیک کر لیں، دیکھ لیں کہ پرسنالٹی جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کی عادتیں کیسی ہے۔ صرف خوبصورتی نہ دیکھیں، خوبصورتی بھی ہے لیکن اخلاق بھی ہے، ساتھ میں عادت بھی ہے، دین بھی ہے، یہ سب چیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ابھی ہم کر لیں بعد میں وہ عادتاً صحیح نہ ہو، اخلاقاً صحیح نہ ہو، دین کے اعتبار سے صحیح نہ ہو۔ تو ان سب کو چیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ تھی چیز پانچویں۔ چھٹی چیز جو آتی ہے وہ ہے طلاق، یعنی طلاق جو ہے وہ سب سے آخری علاج ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو شریعت میں جتنی جائز چیزیں ہیں ان میں سے طلاق بھی، لیکن سب سے زیادہ ناپسند چیز جائز ہونے کے بعد جو ہے وہ طلاق، یہ تو آخری اسٹیپ ہے۔ لیکن اس کا بھی تو ایک طریقہ ہے جو صحیح شرعی طریقہ وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، جیسے کہ ایک طلاق دینا، یہ ہم ایک طلاق دے کر چھوڑ دیں، ضروری نہیں کہ آپ 3 طلاق دیں، چھوڑ دیں۔ عدت کا احترام کرنا، جلدی بازی نہ کرنا اور صلح کی پوری کوشش کرنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم صلح ہی نہ کریں، بات چیت ہی نہ کریں، نہیں، بلکہ ہم پوری کوشش کریں۔ یہ آخری اسٹیپ ہے، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم پوری صلح کی کوشش کر لیں اور جذباتی نہ ہو جائے کہ کوئی بھی بات کو لے کے، کسی بھی چیز کو لے کر ہم جذباتی نہ ہوں، بلکہ نارمل ہی رہے۔ جذبات میں ہمیشہ انسان بگڑتا ہے اور معاملات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں، تو جذباتی نہ ہو بلکہ حل نکالنے کی کوشش کریں۔ اب یا تو خود نہیں ہو پا رہا ہے تو گھر کے بزرگ کے پاس جائیں، ان سے مشورہ لے، یا پھر کسی عالم دین کے پاس جائیں، ان سے پورا معاملہ پیش کرے اور وہ جو مشورہ دیں صحیح طور پر اس مشورے پر عمل کیا جائے۔ اور ساتویں چیز جو اس عمر میں آتی ہے وہ ہے وراثت کے بنیادی مسائل۔ جی ہاں، ہوتا یہ ہے کہ ہمیں وراثت کسے کہتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے، تو ہمیں اس کے بنیادی طور پر جو مسائل وہ تو کم سے کم پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ جو لوگ ہیں جن کو حق حاصل ہے وہ کتنے، ان کی پہچان ہونی چاہیے کہ کتنے لوگوں کو حق ملتا ہے۔ فیملی کو جب دیا جائے گا تو کس کا کتنا حق ہوتا ہے یہ ہمارے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کم سے کم اتنا تو معلوم ہو کہ گھر کے اتنے افراد ہوں گے تو اتنوں کو حصہ ملے گا، اتنوں کو نہیں ملے گا، یعنی کہ کن لوگ اس کے حقدار ہوں گے وہ معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو کم سے کم اس کے بنیادی اصول تو ہمیں پتہ ہونے چاہیے 17 سے 20 سال کی عمر کے درمیان۔ آٹھویں چیز ہے وہ ہے سفر اور سوشل گیدرنگ کا اسلامی ادب۔ جیسے کہ سفر کی دعا کیا ہے، قصر نماز، یعنی جب ہم سفر میں رہیں گے تو قصر کیسے کریں گے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ جمعہ کی نماز کے اصول یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سفر میں جمعہ کے مسائل کیا ہیں، یا ہم جس علاقے میں ٹھہرے ہیں وہ گاؤں ہے، شہر ہے، دیہات ہے، کیا ہے، وہ اصول ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ شادی ہے وہ ہمیں اس کے اصول معلوم ہونا چاہیے۔ جب ہم دعوت میں جا رہے ہیں تو اس کا ادب و لحاظ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ لڑکے اور لڑکی میں اسلامی حق جو ہوتی ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کس حد تک ہم بات کر سکتے ہیں۔ اب وہ چاہے شادی کے لیے بات ہو رہی ہو یا کسی بھی مسائل پہ گفتگو ہو رہی ہو، ایک اسلامی حد ہے، اس حد کا ہمیں خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ الگ الگ مذہب کے ماننے والے ہیں ان کے درمیان بھی اسلام کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ ہم آفس میں ہیں، غیر مذہبوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے رنگ میں رنگ جائیں، اپنے اسلام کو بھول جائیں، نہیں، بلکہ سب کے درمیان رہ کر اپنے اسلام کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نویں چیز ہے وہ ہے سماجی کاموں میں حصہ لینا۔ جی ہاں، جیسے کہ مسجد، NGO، ضرورت مند لوگوں کے ساتھ کام کرنا، اپنے اخلاق کو پیش کرنا، اپنے اچھے کردار کے ذریعے لوگوں کو اسلام سمجھانا، اپنے علاقے کی پریشانی کو دور کرنا، لیڈرشپ اسکل پیدا کرنا، ان سب کا جاننا اور ان سب کا آنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں سب چیزیں پتہ ہی نہ ہو، معاشرے میں کیا چیز ضروری ہے کیا چیز ضروری نہیں ہے، بلکہ معاشرتی طور پر بھی ہمیں تیار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر 10ویں چیز ہے وہ ہے مالی سنت کا عمل۔ جی ہاں، جیسا کہ ہم کما رہے ہیں تو اب اسے کیسے خرچ کریں گے، اس کا سنت طریقہ کیا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے اس کو استعمال میں لانا ہے۔ تو جیسے کہ صدقہ کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں میں خرچ کرنا، ایسا نہیں کہ اب آپ صرف یوں ہی دنیاوی طور پہ خرچ کریں، نہیں، بلکہ دنیاتی طور پر، یعنی دنیا کے علاوہ جو دنیات ہے، دین ہے، دین اسلام ہے، اس میں اگر چھوٹی چھوٹی ضرورت پیش آ رہی ہے پیسوں کی تو خود اپنے جیب سے خرچ کر دیں۔
اور قرض سے بچنے کی یوجنا تیار کرنا، جیسے کہ ہم ایک ایسے ماحول میں جس میں کوئی کسی مدد نہیں کرتا ہے تو ہم چند لوگوں کو جمع کریں اور ایسے افراد کو تیار کریں جو لوگ قرض مند ہیں، تو ہم ان کے وہ قرض ادا نہیں کر سکتے تو ہم ان کی طرف سے قرض ادا کر دیں یا ان کی مدد کر دیں۔ تو یہ سب چیزوں کو خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم خرچ کرنے پر آئیں تو ایسا نہیں کہ ہم کمائی ہماری کچھ بھی نہیں ہے اور ہم بہت زیادہ خرچ کریں، نہیں، بلکہ ضرورت کے حساب سے کم خرچ کرنا اور نارمل زندگی گزارنا۔ بہت زیادہ دکھاوے کی شاپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج کا جو دور ہے اس میں بہت شاپ ہو رہا ہے، نہیں، ہمیں وہ نہیں کرنا ہے، بلکہ نارمل زندگی جو ہوتی ہے، ایک سادی زندگی ہمیں اس طرح سے گزارنا ہے اور مستقبل کی پلاننگ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم ابھی کھاؤ ختم کرو، کل کیا ہے وہ نہیں، بلکہ مستقبل کی پلاننگ کرنی ہے، کچھ بچانا ہے اور حلال طریقے سے اسے انویسٹ کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں اور آپ کا انویسٹ کر سکتے ہیں تو پہلے طریقہ جان لیں کہ ہاں انویسٹ کروں گا تو حلال طریقہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس طریقے کو جاننے کے بعد آپ اس میں انویسٹ کریں تاکہ مستقبل میں ہمیں اس کا کوئی فائدہ نظر آئے۔ اور 11ویں چیز ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی فتح مکہ اور آخری سال۔ ہم نے کچھ باتیں جو ہماری عمر جب چھوٹی تھی تب ہم جان لیے تھے، اب جب اس عمر کو پہنچے تو فتح مکہ اور آخری سال یہ ہمیں معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری، جیسے کہ دشمنوں کو معاف کرنے کی بہترین مثال، یعنی جیتنے کے بعد کوئی دشمن کو معاف کر رہا ہے، یہ بہت بڑی انسانیت ہے۔ اور نرمی کو برقرار رکھنا یہ بھی ایک بہترین مثال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا اس وقت آپ نے سب دشمنوں کو معاف کر دیا، آپ نے انسانیت کی ایک بہترین مثال قائم کی ہے، نرمی کو آپ نے اختیار کیا ہے، اور آپ نے جب آخری خطبہ دیا ہے اس میں آپ نے انصاف کا پہلو کو رکھا ہے، عورتوں کے حقوق کو آپ نے بیان کیا ہے، بھائی چارگی کو سمجھایا ہے، سکھایا ہے، اور لیڈرشپ کس طرح ہونی چاہیے اس ماڈرن دور میں وہ آپ نے بتایا ہے۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں کس طرح تبدیلی آ رہی ہے۔ 12 نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے مینٹل ہیلتھ۔ اس دور میں ہم دیکھے ہوں گے کہ ہمارا دماغ جو سکون میں نہیں ہے، ہم ٹینشن میں ہے، دماغ الجھا ہوا ہے، تو اس تناؤ کو کس طرح کم کرے، اس کے بھی اسلامک اصول ہیں، جیسے کہ دعا، تدبر، یعنی ایسا شیڈول بنا جس میں ہم دعائیں پڑھ سکیں، ذکر و اذکار کر سکیں، غور و فکر کر سکیں دینی چیزوں پر، اور ضرورت جب پڑے تو بنا شرمائے کسی دوسرے سے مدد لینا، کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم جب ٹینشن میں ہوتے ہیں تو یہ بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ کام کرنا ہے، پیسے نہیں ہیں، یا فلاں چیز کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، نہیں ہو پا رہا، تو ٹینشن نہ لیں، بلکہ بنا کسی شرمائے کسی اسلامک بھائی سے، اپنے کسی دیندار دوست سے مدد لے لیں، اور مدد لینے کے بعد جب ہم دیکھیں گے اگر ہم مدد لینا سیکھ جائیں گے تو ہمارا ٹینشن کم ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ہوتا یہ ہے جب ہم پڑھائی کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو ہمارا جو دماغ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ الجھنوں کا شکار ہوتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ نارملی پڑھائی کرنی اور نارملی کام کرنا۔ جیسے کہ اگر ہم کو 10 گھنٹے پڑھائی کرنی ہے، یعنی جو ہمیں ایک بک ختم کرنی ہے، ایگزام ہے، اس سے 10 گھنٹے پڑھنا ہے، تو ہم یہ نہ صرف 10 گھنٹہ پڑھنا ہے بلکہ ہم اسے ڈیوائڈ کر دیں، 1 گھنٹے میں اتنا پڑھنا ہے، پھر تھوڑا ریلیکس لے لیں تاکہ دماغ کو سکون ملے، پھر پڑھائی کریں، پھر تھوڑا دماغ کو ٹھنڈا کر لیں۔ ایسے کر کے ہم پڑھیں گے تو ہمارا جو دماغ ہوگا وہ نارمل رہے گا، ٹینشن فری رہے گا، اور جو باتیں ذہن تک پہنچیں گی وہ سب آسانی کے ساتھ ذہن میں سما جائیں گی۔ تو اس 12ویں چیز جو ہم نے ابھی سماعت کی، اس کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ 13ویں چیز ہے وہ ہے دعوت کا طریقہ، یعنی جب ہم کسی کو اسلام کی طرف بلائیں، جیسے کہ یا تو آپ کسی محفل کے لیے دعوت دے رہے ہیں، آپ نے کوئی محفل کا انعقاد کیا اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، تو کس طرح ہم دعوت دیں؟ تو سب سے پہلے یہ کہ اچھا اخلاق کے ساتھ انہیں سلام کریں، سب سے اچھا، جب ہم ملاقات کریں اتنی محبت سے سلام کریں کہ وہ ہماری بات سننے کے لیے وہاں ٹھہر جائیں، اور ادب و احترام کے ساتھ اس سے بات چیت کریں، اور ہمیشہ اپنی زبان نرمی کے ساتھ استعمال کریں، بہت سخت زبان نہ، بلکہ نرم گفتگو ہو، اچھی زبان ہو اور نرم لہجہ ہو۔ اگر ہم اس طریقے سے گفتگو کریں گے تو سامنے والا ہماری باتوں کو سنے گا، ہماری باتوں کو سمجھے گا، اور اس محفل میں جس کی ہم دعوت دے رہے ہیں وہاں وہ آنے کی ضرور کوشش کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس 13ویں چیز کا بھی اچھے سے خیال کریں۔ اس کے بعد
21 سال سے لے کر 30 سال تک کیا سیکھنا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم وہ اگلی ویڈیو میں سماعت کریں گے۔